अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इंजीनियर इजहार खान फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की तालीमी लियाकत को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने बच्चे की तालीमी सरगर्मियों पर नज़र रख सकते हैं और उसमें इंशाअल्लाह बेहतरी हासिल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड यू कैन मॉनिटर योर चाइल्ड्स एजुकेशन परफॉर्मेंस। तो इस एपिसोड में इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमने पिछले एक एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का इंतखाब कर सकते हैं और हमने आपके सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके सामने रखे थे कि इन पॉइंट्स के अगर आप मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का इंतखाब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आपने अपने बच्चे के लिए स्कूल का इंतखाब कर लिया है और आपने अपने बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला हासिल कर लिया है, अब उसके बाद की जो कड़ी है, उसके बाद के जो मराहिल हैं, वो इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल के इंतखाब के साथ साथ आपने अपने जहन में कुछ मकसद रखा है कि मुझे अपने बच्चे को इस मुकाम पर फाइज करना है, अपने बच्चे को इस मुकाम तक ले जाना है, जिसके लिए उसकी जो भी आने वाली परेशानियां, दुश्वारियां और मुश्किलात उसकी राह में आएंगी, हमें उन तमाम मुश्किलात और दुश्वारियों से सामना करना है और उसे उन तमाम चीज़ों में हमें अपने बच्चे की मदद करनी है ताकि हमारा बच्चा उस मुकाम तक पहुंच सके। हम सब जानते हैं कि सारे वालिदैन चाहते हैं, हर कोई वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीमी लियाकत से हमकिनार हो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, मेरे बच्चे क्लास के अंदर अच्छे नंबर हासिल हो, उसके तमाम टीचरों से, अपने दोस्तों से, अपने इलाके में उसके रवाबित अच्छे हों और एक खुशहाल बच्चा की शक्ल में लोगों के सामने नज़र आए और पेश हो। सबसे पहली जो चीज़ है, जिसे मैंने कहा था कि अगर आप अपने बच्चों की तालीमी लियाकत को, सरगर्मियों को, अपने लियाकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चे के स्कूल को मुसलसल लगातार आप उसकी विज़िट करें, उसकी चक्कर लगाएं। आप अपने बच्चे के स्कूल को आपने जब दाखिला ले लिया है तो आपका वहाँ पर हाजिर रहना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बच्चे की दाखिला लेकर, आपके बच्चे को वैन आती है या बस आती है, आपके बच्चे को लेकर जाती है और ला के आपके घर के सामने छोड़ देती है। हालांकि आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर वहाँ प्रेजेंट होता है, मगर आपका प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि आपके बच्चे की ज़रूरी है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ाना आप सुबह जिस वक्त औकात आपका बच्चा जाता है आप भी जाइए और वहाँ बैठे रहिए और दोबारा अपने बच्चे के साथ ना आइए, हरगिज़ नहीं। बल्कि मेरा मकसद ये है कि आपकी निगरानी, आपकी नज़र आपके बच्चे की स्कूल पर हर वक्त रहनी चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल में क्या करता होगा, आपका बच्चा फला वक्त क्या करता होगा, उसका कौन सा पीरियड होगा, वो किस काम में मुलविस होगा, कौन से टीचर से पढ़ा रही होगी। आप ज़हनी तौर पर वहाँ पर मौजूद रहें। हालांकि आपका जिस्मानी तौर पर रहना भी ज़रूरी है। कम से कम आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर ज़रूर, या ना हो सके तो 2 हफ्ते में, अगर उतना भी ना हो सके तो कम से कम महीने में एक मरतबा आप अपने बच्चे की स्कूल में ज़रूर जाएं। अब आपके बच्चे की स्कूल में आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जाने से आपके बाहिमी ताल्लुकात आपके टीचर से डेवलप होंगे। आपके बच्चा आपको देखकर अपने स्कूल में खुश होगा। आप अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर आएंगे तो आपके बच्चे के दरमियान में एक अपनायत पैदा होगी, वो आप अपना माविन, अपना दोस्त समझने लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने अपने बच्चे का दाखिला करवा दिया है, उस तरीके से आपको आपके बच्चे के साथ अपने ताल्लुकात को भी इस्तवार करने हैं, आपके ताल्लुकात को भी स्मूथ करना है ताकि बच्चा अपनी परेशानियों को, अपनी तालीमी परेशानियों को, अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को और बाकी दीगर प्रॉब्लम्स को भी आपसे बयान कर सके। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपसे डरता हो और आपको अपने असल मसाइल बता ना पाता हो। अगर आप उसके असल मसाइल को जान नहीं पाएंगे, उसके स्कूल में क्या मसला हो रहा है, उसके स्कूल में के सारे बच्चों से वो स्कूल में बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, जागता है, लोगों से लड़ाई करता है, पढ़ाई में ध्यान देता है या नहीं देता है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे के स्कूल में नहीं जाएंगे तो आपको किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से आगाही होगी। तो ज़रूरी चीज़ है कि कम से कम जिस तरह मैंने फरमाया कि आपका मुसलसल आपके बच्चे की स्कूल पर विज़िट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चे की स्कूल में विज़िट कीजिए, उसके माहौल का जायज़ा लेते रहिए कि आपका बच्चा किन हालात से गुजर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपके जहन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे की तालीमी लियाकत को बढ़ाने के लिए, आपकी तालीमी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुसलसल अपनी हाज़िरी स्कूल में देते रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
آپ نے حاضری دینا شروع کر دی ہے تو آپ اپنے اسکول کے ٹیچرز کو جانیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اسکول کے ٹیچر کو جانیے کہ آپ کے اسکول کے ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے, آپ کے اسکول کے ٹیچر نے کیا کام دیا ہے, جس کے ذریعے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بھی کام ہوا ہے وہ بچوں کو کیلنڈر میں لکھا کے دیا جاتا ہے. آپ کا بچہ جب گھر پر آئے تو آپ بچے کی اپنی بیگ کو چیک کیجئے, آپ جانیے کہ آج کے ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا ہے, آپ کے ٹیچر کس طریقے سے آپ کے بچے سے کنیکٹ ہو رہی ہے, کیا ٹیچر میں کچھ پرابلم ہے, یا ٹیچر میں اچھائی ہے تو یا بچے میں پرابلم ہے, یا دونوں اگر اچھے ہیں تو اس کو اور کا اچھا کس طرح بنایا جا سکتا ہے. یا آپ کی نظر ہمیشہ اپنے بچے کی تعلیمی پرفارمنس پر مانیٹر کرنے کے لیے ہمیشہ لگی رہنی چاہیے, ہمیشہ آپ کی نگاہیں گڑی رہنی چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے اسکول کے اندر. اور جب آپ کا بچہ اسکول سے دوبارہ جب گھر پر آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تعلیمی سرگرمیوں میں آپ اپنی دلچسپی کو ظاہر کریں. اگر آپ اپنی دلچسپی ان تعلیمی سرگرمیوں میں ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے بچے کی بھی دلچسپی آپ کے تئیں بھی ظاہر ہونے لگے گی. آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا, آپ سے گفتگو کرے گا, اور آپ دونوں کے درمیان میں ایک تعلیمی چیز کو, ایک تعلیمی مہم جو آپ نے اپنے گھر پر چھیڑ رکھی ہے, اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو کافی مدد ملے گی. آپ کا بچہ آپ سے بات کرے گا, آپ کو اپنے مسائل بتائے گا, آپ اس کے تعلیمی مسائل کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے تعلیمی مسائل کو حل کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, اور آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیمی لیاقت, جب آپ کا بچہ جب گھر پر آئے تو آپ اس کی تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی دکھائیں, اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا, آپ کو کون سا ٹاپک سمجھ میں آیا, آپ کو کون سا ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا. یہ زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ تال میل بٹھائیں اور اس کی سرگرمیوں میں دلچسپی جتائیں. ضروری بچے یہ ہوتا ہے کہ اپنے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ اپنے بستے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں, اپنی کتابیں کبھی بھول جاتے ہیں, کبھی کسی کی کتابیں لے آتے ہیں, کبھی کسی اور کی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ بچوں میں عموماً پایا جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے بچے اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں. بچے اپنی چیزوں کو اپنے بیک پیک کے اندر وہ رکھتے ہیں. تو جو آپ نے بچے کا جب بیک پیک چیک کریں گے آپ, تو آپ کو آپ کے بچے کی کاپی نظر آئے گی. بچہ اگر آپ کو نہیں بھی بتا رہا ہے تو آپ اپنے بچے کی بیک پیک کو چیک کر کر اس کی کاپیوں پر نظر دوڑا سکتے ہیں کہ آج میرے بچے نے یہ پڑھا ہے, آج میرے بچے نے یہ پڑھا ہے, آج ٹیچر نے یہ پڑھایا ہے, آج اس کو یہ لیسنس ہوئے ہیں, آج اس کو یہ ہوم ورک ہے, اور اس کے امتحانات آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں, اسکول کے اندر کوئی ٹیسٹ ہوا ہے تو آپ اس کو کتنے نمبر حاصل ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ جائزہ لے سکتے ہیں, آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے بچے کے اسکول میں ہو رہی ہیں, کون کون سی سرگرمیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں اور ہو چکی ہیں. یہ سارے کی ساری معلومات آپ کو بیک پیک سے معلوم ہو جائے گی. اگلی جو چیز ہے, اگلا جو پوائنٹ ہے, وہ آپ اپنے بچے کا ایک ہوم ورک روٹین سیٹ کیجیے کہ آپ کا بچہ فلاں وقت پر اسکول کی پڑھائی کرنے کے لیے گھر پر کم از کم بیٹھتا ہو, 1 گھنٹہ کم از کم, اور عمومی طور پر اگر اچھی بات ہے تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹہ اپنے گھر پہ بیٹھے, اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے اسکول کے کام کرے, کچھ اس میں کریٹیوٹی کرے, کچھ نئی چیزیں پڑھے, کچھ نیا دلچسپی پیدا کرے. اگر آپ کا بچہ اپنے گھر کام کو مکمل کرے, جب آپ کا بچہ ٹریک پہ لگا رہے گا, آپ اس کی ایک روٹین بنا دیں گے کہ مثلا اگر بچے کی صبح کی اسکول ہے تو آپ 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک اس کی روٹین بنا دیں, یا اگر بچہ اس کی آپ 6 سے 8 ایک روٹین بنا دیں. کوئی نہ کوئی روٹین اس کی پڑھائی کی گھر پہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر بچے کی گھر پہ پڑھائی کی روٹین نہیں ہے تو اس کا نظم, اس کی دلچسپی اس کی پڑھائی سے کم ہوتی چلی جائے گی. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کا گھر کے اندر اس کے ہوم ورک کا ایک وقت مقرر کریں, جس وقت میں بیٹھ کر ہمارا بچہ اپنے تمام کے تمام اپنے گھر کے ہوم ورک کو مکمل کر سکتا ہے. اس کے آگے جو بات ہے, جو اگر ہم جانتے ہیں کہ اسکولس کے اندر مسلسل امتحانات ہوتے رہتے ہیں, کبھی کلاس ٹیسٹ ہو گیا, کبھی ایسے لیسن ٹیسٹ ہو گیا, کبھی سیمسٹر ہو گئے, کبھی یونٹ ٹیسٹ ہو گئے. یہ بہت ساری امتحاناتی سرگرمیاں بچے کی ہمیشہ اسکول کے اندر, کلاس کے اندر چلتی رہتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی ان تمام سرگرمیوں سے کتنے مارکس میرے بچے لا رہا ہے اسے دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے ساری کی ساری توجہ مارکس پر ہونی چاہیے, بلکہ آپ کی ساری توجہ آپ کے بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ پر ہونی چاہیے کہ میرے بچے کے اندر اوور آل کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کے بچے کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو بہت ضروری چیز ہے, یہ بہت ہی خوش نصیبی بات ہے کہ آپ کا بچہ ایک اوور آل پرسنالٹی بن کر ابھر رہا ہے, اس کے اندر تمام انسانی جوہرات ابھر کر آ رہے ہیں جو کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو آپ کو ضروری ہے
کہ آپ جانیں آپ کے بچے کے کیا نمبرات آ رہے ہیں. اگر بچے کوئی مضامین میں کوئی مضمون کے اندر آپ کا بچہ اگر کمزور ہے، مثلاً دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر بچے ریاضی کے اندر کمزور ہوتے ہیں، تو آپ ریاضی کے لیے اس کو خصوصی توجہ دیجیے، اس کو آپ ایکسٹرا بٹھائیے، اسے اور مزید پریکٹس کروائیے، تاکہ آپ کا بچہ ریاضی کے تعلق سے جو بھی مضمون آپ کے بچے کو مشکل لگتا ہو تو اس پر آپ خصوصی توجہ دے کر اس کے اندر بہتری حاصل کر سکتے ہیں. اگلا جو مقصد ہے کہ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں اور بھی بچے اسکولس کے اندر آتے ہیں تو دیگر جو پیرنٹس ہوتے ہیں آپ اس سے گھل مل جائیے، آپ ان سے اپنے تعلقات کو استوار کیجیے، آپ اپنے تعلقات بنائیے. اس سے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹس دوسرے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو اکیڈمک پرفارمنس میں مدد ملے گی. اگر وہ اپنے بچے کے لیے کوئی نئی چیز کوئی نئے اقدام دے رہے ہیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ اگر کوئی نئے اقدام لے رہے ہیں اپنے بچے کے لیے تو انہیں بتا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر بھی دوستی اچھی خاصی ہوتی ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن پاس کرنی ہے، کبھی آپ کا بچہ اسکول نہیں گیا تو آپ پیرنٹس کو فون کر کے اسکول میں کیا سرگرمیاں ہوئی ہیں اس دن کی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور اگلے دن کے لیے اپنے بچے کو تیار کر سکتے ہیں. اور امتحانات کے دور میں آپ اپنے بچے کی اچھی بہترین پرفارمنس کے لیے ان پیرنٹس سے اگر آپ کے روابط رہیں گے تو آپ ان سے اچھی ٹپس لے سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو بھی آپ کو پریپیئر کرنے میں کافی مدد ملے گی. اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھنے پر راغب کیجیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر پرائمری ایجوکیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن میں بچوں کا جو چیلنج ہوتا ہے وہ دا موسٹ امپورٹنٹ گول آف دا پرائمری ایجوکیشن از دیٹ ٹو میک دا چائلڈ should at least know minimum 3 languages to read, write and speak. That is how we understand about the primary education. کہ پرائمری ایجوکیشن کے اندر بچے کو لکھنا پڑھنا اور بولنا آ جانا چاہیے، کم از کم 3 زبانوں میں. تو بچہ جب لکھنا پڑھنا سیکھے گا تو بچے کے اندر کافی صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی. اور آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک والدین ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے، آپ ایک ماں ہونے کے ناطے آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے راغب کیجیے. اسپیشلی ریڈنگ، بہت سے طریقے ہیں ریڈنگ کے. مثلاً کہ آپ پہلے آپ اپنے بچے کی جو کہ درسی کتابیں ہیں، جو سلیبس بک ہے، آپ اسی میں سے بچوں کو پڑھائیے. شروعات تو آپ اسی سے کیجیے. اور ہوتا یہ کہ ہے بہت سے بچے لیکن صرف اور صرف اسی میں سمٹ کے رہ جاتے ہیں. انہیں اگر کسی باہر کی چیز پوچھی جائے، کہیں اور کچھ لکھا ہے تو وہ بتا نہیں پاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سلیبس کی بک پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو نیوز پیپر پڑھائیں، اپنے بچوں کو آپ میگزین پڑھائیں اور دوسرے الفاظ جو دوسری ٹاپکس پر جو اخبارات میں آتے ہیں، جو میگزینس میں آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پوچھ کر اسے پڑھائیں. جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ کا بچہ نئے الفاظ سیکھے گا، اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور he will build up his vocabulary. اس کی ایک vocabulary بلڈ ہوتی چلی جائے گی، جس کے ذریعے سے اس کی لینگویج کافی اسٹرانگ ہوگی. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہہ چکا ہوں کہ لینگویج از دی گیٹ وے ٹو نالج. اگر آپ کو زبان اچھے سے آتی ہے تو آپ نالج اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو پڑھنا لکھنا اچھے سے نہیں آتا ہے تو کیسے آپ اچھے سے پڑھنا لکھنا سیکھ سکتے ہیں؟ تو پڑھنا لکھنا اپنے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن کے درمیان میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے پڑھیں لکھیں. تو اپنے بچوں کو آپ پڑھنے لکھنے کی طرف راغب کیجیے. اپنے بچوں کو آپ لائبریری لے کے جائیے، اپنے بچوں کو آپ مختلف میگزینس لا کے دیجیے، اپنے بچوں کو آپ مختلف نیوز پیپرس لا کے دیجیے، تاکہ آپ کا بچہ ان الفاظ کو لے کے پڑھیں. اگر آپ کا بچہ مثلاً کہ اگر جونیئر کے جی میں یا نرسری میں ہے، اگر وہ الفابیٹ سیکھ رہا ہے، اگر وہ ABC سیکھ رہا ہے، CD سیکھ رہا ہے، تو چاہیے آپ کو کہ آپ دوسری کتابیں لائیں اور اپنے بچے کو ان الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہیے، پہچاننے کے لیے کہیے. مثلا اس نے اگر اپنی درسی کتاب میں A پڑھا ہے تو آپ نیوز پیپر میں اسے A ڈھونڈنے کی مشق دیجیے کہ A بیٹا کہاں لکھا ہے، اسے مارک کیجیے. آپ دوسرے میگزینس کے اندر، کتابوں کے اندر اسے الفاظات کو جو لیٹرز ہیں اس کو ڈھونڈنے کی مشق کرائیے، تاکہ وہ بچہ وہاں سے بھی سیکھ کر اپنی جو لیٹرز ہیں اس کو قوی کرے، اس کی لرننگز کو اسٹرانگ بنائے. دیٹ از ہاؤ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اپنے بچے کو آپ نیوز پیپرز اور لائبریری کو طرف لے جائیے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے کہ جو بھی بچہ، اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو چاہیے یہ کہ آپ مہینے میں کم از کم ایک ایڈوکیشنل ٹرپ کو آرگنائز کیجیے. میں اپنے بچے کے ساتھ خود کرتا ہوں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایڈوکیشنل ٹرپ کے لیے جاتا ہوں. وہ چاہے کسی بھی مقامات پر ہو، کسی مضافاتی مقامات پر ہو، یا ممبئی شہر کے اندر ہو، یا جس شہر میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کی تاریخی، وہاں کی قانونی عمارتیں یا جو مشہور عمارتیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کو کچھ سیکھنا ملتا ہے، سیکھنے مل سکتا ہے، آپ اپنے بچے کو ضرور بضرور لے جائیں.
مثلاً کیا ہم ممبئی شہر کے اندر ہم ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, ریزرو بینک آف انڈیا جا سکتے ہیں, بامبے اسٹاک ایکسچینج جا سکتے ہیں, آپ گیلری جا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ پارکس کی طرف جا سکتے ہیں, آپ کمپنیاں بہت ساری ہیں, وہاں اپنے بچے کو کوئی اگر چیز ہے, کچھ آپ کا بچہ سیکھا ہے تو وہاں لے کے جا سکتے ہیں. آپ نیوی کے ہیڈ کوارٹر سے وہاں اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں. اور مختلف مضافات ہیں, مختلف مقامات ممبئی کے اندر بھی اور مختلف شہروں کے اندر پائے جاتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ کی ایک ایڈوکیشنل ٹرپ ہوگی. کسی ایونٹ میں اپنے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں جہاں اپنے بچوں کو آپ لوگوں سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے, کس طرح لوگوں سے ملا جاتا ہے, کس طرح لوگوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں, یا کس طرح آپ بچوں کو دوسری نئی چیزیں سکھا سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کم از کم اپنے بچوں کو مہینے میں ایک مرتبہ آپ اپنے بچے کو ان تمام ایڈوکیشنل ٹورز کے لیے لے کے ضرور جائیں, جس کے ذریعے سے آپ کے بچے کے اندر کافی چیزیں انٹرپرسنل سکلز جو آپ کے بچے کے اندر جو فیئر ہے, جو فیئر فیسنگ آڈینس ہے وہ نکل جائے گا. نئے لوگوں سے ملنے کا جو ڈر عمومی طور پر بچوں کے اندر بڑوں کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے اندر سے نکل جائے گا. آپ کا بچہ نئی چیزیں دیکھے گا, سوالات کرے گا. جیسے مثلا سائنس کے تعلق سے آپ اپنے بچے کو نہرو سینٹر لے کے جا سکتے ہیں ممبئی کے اندر. تو بچہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو آپ سے نئے سوالات کرے گا, اور اس کے جو کانسیپٹس جو ہوں گے وہ ابتدائی مرحلے میں ہی کلیئر ہوتے چلے جائیں گے, جس سے آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ چائلڈ بن کر, ایک کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ بن کر ابھرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, جس میں خود اعتمادی ہوگی, جس میں صلاحیت ہوگی, جس میں بولنے کی صلاحیت ہوگی, جس میں اپنی لیڈرشپ دکھانے کی صلاحیت ہوگی. یہ سارے کے سارے جوہر آپ کے بچے کے اندر پائے جا سکتے ہیں, مگر اس وقت جب آپ بھی اپنے بچے کے لیے اتنے ہی کوشاں ہوں جتنے کی آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ فلاں مقام پر پہنچے. اگلی چیز ہے, آپ اپنے بچے کو ضرور پرسنل ٹائم الاٹ کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو دن بھر آپ پڑھائی کے اندر باندھ کے رکھے اور بچہ صبح سے شام آئے صرف کتابوں کے اندر ہی پھنسا ہوا ہے. حالانکہ بچوں کی عمر کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. بچوں کو کھیلنا بھی اتنا زیادہ ضروری ہے جتنا زیادہ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے, پلے وائل یو پلے, لرن وائل یو لرن, کہ جب آپ کھیلتے ہیں تو کھیلتے ہی رہیے اس وقت, اور جب آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس وقت صرف سیکھیے. تو دونوں ضروری ہے کہ اپنے بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے, اپنے بچے کو ڈیولپمنٹ کے لیے, سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اپنے بچے کو اپنے پرسنل ٹائم بھی دیں, تاکہ وہ پرسنل ٹائم لے کے اپنے آپ کو کھیل بھی سکے. وہ ہے نا, آپ کا بچہ کھیلے بھی, اور فزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتھی ایک ڈیولپمنٹ آپ کے بچے کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے آپ کو. تو اپنے بچے کو آپ پرسنل ٹائم بھی الاؤ کیجئے, کہ اسے خود کا بھی ایک اسپیس ہونا چاہیے, اسے خود کا بھی ایک اپنا ٹائم ہونا چاہیے جہاں پر اپنے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو بخوبی سے انجام دے سکتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک چیز جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ایک ضروری چیز ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے عمومی طور پر کافی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. آج کے بچے فوراً کے موبائل فون جو یوز کرنا آپ کے بچوں کے اندر عام ہو چکا ہے. آج کے بچوں کے اندر فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ, آج کے بچے جیسے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان تمام کی تمام چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہے, کیونکہ آج یہ چیزیں اتنی فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے چائلڈ کی مانیٹرنگ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارا بچہ غلط چیزیں اگر موبائل پر دیکھنے لگ گیا تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا, اور اس سے اس عادتوں کو چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے بچے کو موبائل دیں تو اپنے آپ سے, اگر بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ موبائل کیا کرو گے, اگر بچہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نیٹ ورک دیکھنا ہے, یا فلاں کارٹون دیکھنا ہے, یا فلاں چیزیں دیکھنی ہے, تو آپ خود اسے لگا کے دیجئے, آپ خود ٹائپ کر کے. بچے کو آپ ٹائپ کرنے کے لیے نہ دیجئے. ہو سکتا ہے بچہ انجانے میں کوئی ایسی چیزیں دیکھ لے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے, تو بچے کا ذہن غلط طریقے کی طرف, غلط چیز کی طرف راغب ہوگا, جس کی وجہ سے بچے کے اندر کافی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے دیں تو ایک لمیٹڈ سینس میں دیں. بچے کو ٹیکنالوجی کا استعمال ہم لمیٹڈ سینس کے اندر دیں, کہ بچہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرے تو اپنے فائدے کے لیے کرے, اپنے پڑھائی کے لیے کرے, نہ کہ اپنے ذہن کے اندر خلفشار پیدا کرنے کے لیے کرے. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ بچوں کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری بھی ہے. جیسے مثلاً کہ آپ بچوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں, آپ بچوں کو ٹیکنالوجی سیکھنے کے بہانے آپ کچھ ایکسپیریمنٹ سکھا سکتے ہیں. مثلاً چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ مارکیٹ سے DC موٹر خرید کے لا سکتے ہیں,
اور بچوں کے اندر ایک بیٹری لے سکتے ہیں اور بچوں کو کنیکٹ کر کر اس طریقے سے فین لگا کر فین کے گھومنے کا ایکسپیریمنٹ دکھا دیجئے بچوں کو کہ کس طرح ڈائریکٹ کرنٹ فلو ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹ کی. بچوں کو آپ ٹیلیسکوپ دکھا دیجئے. تو بچوں ٹیکنالوجی کے مطلب صرف اور صرف موبائل فون نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے انسانی زندگی آسان ہوتی ہے. آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ بیٹا یہ چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو تعمیر کس طرح کی جاتی ہے. اگر بچے آپ پہ گیم کھیل رہے موبائل پر تو آپ بچوں سے یہ سوال پوچھئے کہ بیٹا یہ بنتا کس طریقے سے ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کا ذہن بچپن سے ہی ڈیولپمنٹ کی طرف لائیں گے تو بچہ ہر ایک چیز کے اندر کریٹیوٹی تلاش کرے گا کہ میں اس چیز کو کس طرح سے بنا سکتا ہوں، میں کس طریقے سے اس چیز کی ایجاد کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا ذہن ایک تخلیقی ذہن ہوگا، آپ کے بچے کا ذہن ایک کریٹیو ذہن ہوگا، آپ کے بچے کا ذہن ایک الگ سطح کا ذہن ہوگا جو عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا بچہ مختلف بچوں سے الگ ہوگا، مستثنیٰ ہوگا. اس کی شخصیت ایک الگ شخصیت ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کافی خوشی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی استعمال دیں مگر ایک لمیٹڈ سینس کے اندر دیں. نہیں، آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد مگر آپ ایک چیز بولے، اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کرنا، اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا، یہ بہت زیادہ. اگر آپ کا بچہ چھوٹی سی بھی اچھی چیز کرتا ہے تو اپنے بچے کو آپ اپریشیٹ کیجئے. بیٹا شاباش، آپ اسے گھمانے لے جائیے، آپ اسے کھلانے کے لے جائیے، آپ اس کے لیے آپ وہ تمام چیزیں کیجئے جس سے وہ خوش ہوتا ہو، جس سے اسے کرنے میں اور دلچسپی پیدا ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے بچہ کرنے کے لیے اور رغبت ظاہر کرتا ہو. یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ہم تمام اپنے بچوں کی جو چاہے ایڈوکیشنل پرفارمنس ہے، ایڈوکیشن کی مانیٹرنگ کے لیے ان تمام کے تمام پہلوؤں اور نکات پر کام کریں. میں ان پہلوؤں کو دوبارہ ایک بار آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 کہ آپ اپنے بچوں کی اسکول کا مسلسل ریگولر وزٹ کیجئے. نمبر 2 بچے کی اسکول ٹیچر کو جانیے کہ وہ کیا پڑھاتی ہے، کیا نہیں پڑھاتی ہے. نمبر 3 کہ آپ بچے کی تعلیمی سرگرمی میں اپنی دلچسپی کو ظاہر کیجئے. نمبر 4 آپ اپنے بچے کا بستہ چیک کیجئے، بیگ چیک کیجئے. نمبر 5 آپ اپنے بچے کے ہوم ورک کرنے کے لیے ایک روٹین ٹائم فکس کیجئے. نمبر 6 آپ اپنے بچے کے گریڈز کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے بچہ امتحانات کے اندر کتنے نمبر حاصل کر رہا ہے. نمبر 7 دوسرے جو بچے اسکول کے اندر ہیں ان کے والدین سے اپنے روابط کو استوار کیجئے. نمبر 8 آپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے راغب کیجئے، اس کو انکریج کیجئے. نمبر 9 آپ اپنے بچوں کو درسی کتابوں کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھنے پر بھی اپنے بچوں کو آپ راغب کیجئے، مثلا نیوز پیپر اور میگزین. نمبر 10 آپ اپنے بچوں کو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ایڈوکیشنل ٹور کے لیے اپنے علاقے کے اندر کہیں جو تاریخی وغیرہ دوسری عمارتیں ہیں یا دوسرے جو ٹھکانے ہیں وہاں اپنے بچوں کو آپ سکھانے کے لیے ضرور لے جائیں. نمبر 12 آپ اپنے بچوں کا ٹیکنالوجی یوز لمٹ کیجئے اور اس کو ڈیفائن کیجئے. نمبر 13 کہ اپنے بچوں کی آپ تعریف کرنا اور جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا کبھی نہ کبھی ہرگز نہ بھولیے. یہ آپ کے بچوں کو اندر خود اعتمادی اور دلچسپی اور جوش ولولہ پیدا کرے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان تمام نکات سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ میری بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمی پر کس طرح نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.